नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ की जानिब से नवाज शरीफ को बराह रास्त फौज मुखालिफ गद्दार और भगोड़ा कहने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। जब आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी और रियासत दुश्मन कहा तो उस वक्त वहाँ कौन से 11 सहाफ़ी और 2 ख़वातीन एंकर्स मौजूद थी, ये पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। इसी दौरान एक जनरल को नवाज शरीफ का सबसे भयानक राज क्यों खोलना पड़ा, ये इंतहाई गैर मामूली और तस्दीक शुदा वाक़या आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अब से 9 मिनट पहले GHQ के गेट नंबर 4 से क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो अब से कुछ देर पहले किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ा अदालती फैसला सामने आ गया है, इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जानिब से नवाज शरीफ को भगोड़ा, झूठा और इश्तिहारी कहने के मुतल्लिक जो अहम तरीन वाक़या सामने आया है, इस वाक़े से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ ने बराह रास्त और लाइव गुफ्तगू करते हुए ये क्यों कहा और ये अल्फाज क्यों बोले कि नवाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई दिखा रहे हैं। और इस मौके पर यानी जब आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के लिए ये अल्फाज बोले तो इस मौके पर कौन से 11 सहाफ़ी और 2 ख़वातीन एंकर मौजूद थी, ये वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी एक वजह से और इस एक वाक़े की वजह से नवाज शरीफ की जो पूरी गेम है ये उलट कर रह गई और इस वाक़े के दौरान 17 मिनट तक क्या गैर मामूली और नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ ने 13 सहाफ़ियों को बराह रास्त और लाइव ब्रीफिंग के लिए बुलाया। इनमें 2 ख़वातीन एंकर्स भी शामिल थे। अब ये ब्रीफिंग जिसमें आर्मी चीफ खुद भी मौजूद थे, इसी ब्रीफिंग में इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके मुतल्लिक भी 3 सवालात हुए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन था, एक ऐसी ब्रीफिंग थी जिसमें इमरान खान साहब के मुतल्लिक अहम तरीन और हसास मामलात भी अंडर डिस्कशन आने थे और इन पर भी सवाल जवाब होने थे। अब इसी ब्रीफिंग में जहां आर्मी चीफ खुद मौजूद थे, इस ब्रीफिंग में नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के मुतल्लिक सवालात भी हुए। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी बराह रास्त आर्मी चीफ से 2 सवालात किए गए और नवाज शरीफ जो कि अदालतों से इश्तिहारी और मुजरिम करार पाए, उनके मुतल्लिक भी आर्मी चीफ से एक सवाल किया गया और एक बहुत ही दिलचस्प नोयत का सवाल आर्मी चीफ से बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी किया गया। अब ये जो बिलावल जरदारी के मुतल्लिक सवाल किया गया, उसमें आर्मी चीफ से ये पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार, यानी बिलावल जरदारी की जानिब इशारा करते हुए ये पूछा गया कि क्या बिलावल जरदारी भी अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अब ये जो तमाम सवालात किए गए आर्मी चीफ से और कुछ और जनरल जो वहाँ मौजूद थे, इनमें से 4 सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात आर्मी चीफ ने खुद दिए। इनमें से एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी था, यानी जब एक एंकर ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया तो इसका जवाब फिर आर्मी चीफ ने खुद दिया और आर्मी चीफ ने अपने इस जवाब से वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को हैरान भी कर दिया, क्योंकि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान साहब के मुतल्लिक जब सवाल किया जाएगा तो आर्मी चीफ की जानिब से इस किस्म का जवाब दिया जाएगा। अब ये जो ब्रीफिंग है, इसमें पहले तो अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, इस पर ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों और शहादतों के मुतल्लिक एक ब्रीफिंग का सेशन हुआ, लेकिन उसके बाद एक एंकर की जानिब से
عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی اہم سوال کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس پر پورے ہال کے اندر سناٹا چھا گیا، یعنی جس ہال کے اندر یہ بریفنگ ہو رہی تھی، جہاں پر آرمی چیف موجود تھے، جہاں پر یہ 13 صحافی موجود تھے، وہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق ایک ایسا سوال کیا گیا جس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن آرمی چیف نے خود اس سوال کا جواب دیا۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق آرمی چیف سے جو سوال کیا گیا وہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت کی حالت کے متعلق تھا۔ اب عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کی معیشت نے ریکارڈ توڑ 5.97% گروتھ ریٹ حاصل کیا تھا، تو یہ سوال بہت اہم تھا۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور عمران خان کے دور میں معیشت کی کیا صورتحال تھی۔ اب اس پر آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے دور میں معاشی اصلاحات کی تعریف کی، لیکن اس کے بعد ان سے عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف کے متعلق ایک اور ناقابل یقین سوال کر لیا گیا۔ اب اس پر آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر شرکاء یعنی تمام صحافی 13 کے 13 صحافی ہکا بکا رہ گئے۔ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ نواز شریف، عمران خان صاحب اور شہباز شریف کے متعلق اس سوال پر آرمی چیف کی جانب سے اس قسم کا جواب آ سکتا ہے اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب آرمی چیف سے اسی ہال کے اندر شہباز شریف کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ اس سوال میں آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آرمی چیف سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ شہباز شریف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 30 سال سے چھپ چھپ کر اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یعنی فوجی قیادتوں سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کا ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اس پر آرمی چیف سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف اس طرح سے چھپ چھپ کر فوجی قیادت سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب اس پر آرمی چیف زیر لب مسکرائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی عام شہریوں کی طرح اس طرح کی باتیں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اخبارات اور ٹی وی میں اس طرح کے تجزیے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ آپ ہمیں عام فوجیوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی سمجھیں، لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق ایک ایسا سوال کیا گیا جس پر آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ آرمی چیف نے براہ راست اور لائیو گفتگو میں نواز شریف کو بھگوڑا اور ریاست دشمن کہہ ڈالا، اور پھر نواز شریف کو بے شرم کہتے ہوئے ان کا بھیانک ترین راز بھی کھل گیا۔ اسی ایک واقعے کی وجہ سے نواز شریف کی پوری گیم الٹ کر رہ گئی، اور وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بننا ہے، اس پوری صورتحال میں آرمی چیف کا یہ جواب ڈیسائسو اور آپ کہہ لیں کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اب آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق یہ راز اس وقت کھولا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا، یعنی آرمی چیف سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگلے الیکشن کب ہوں گے، کیا الیکشن وقت پر ہوں گے۔ تو اس پر آرمی چیف نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ الیکشن کے انعقاد کی تاریخ کا تعین کرنا یہ فوج کی ڈومین نہیں ہے، یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، فوج الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتی، یہ معاملہ اور یہ ایشو متعلقہ اداروں نے سیٹل کرنا ہے اور انہوں نے ہی الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ ایک خاتون اینکر نے یہ سوال کیا کہ کیا نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو اس پر آرمی چیف نے نواز شریف کو اڑا کر رکھ دیا اور ایسے الفاظ بولے نواز شریف کے متعلق کہ وہاں موجود 13 صحافی بھی حیران پریشان رہ گئے کہ آرمی چیف کس طرح سے نواز شریف کا یہ بھیانک ترین راز پہلی مرتبہ کھول رہے ہیں۔ اب آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق یہ جو بھیانک ترین راز تھا یہ اس وقت کھولا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف کے طور پر اور ایک سینئر ترین آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل کے طور پر آپ کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ آپ کے پورے کریئر میں
آپ کو سب سے زیادہ غصہ کب آیا اور اس کے بعد آپ نے کیا اقدام اٹھایا؟ یعنی ایک طرف تو عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا گیا، بلاول زرداری کے متعلق سوال کیا گیا، اور اس کے بعد نواز شریف کو اگلا پرائم منسٹر بنانے کے حوالے سے سوال کیا گیا، لیکن اس پر آرمی چیف نے نواز شریف کو اڑا کر رکھ دیا، اور جس قسم کے الفاظ نواز شریف کے متعلق آرمی چیف نے بولے، یہ الفاظ سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ نواز شریف نے کس طرح سے فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف بدترین سازش کی، جس کے متعلق پھر آرمی چیف کو خود پتہ چلا، اور اسی طرح جو فوج کے دیگر ادارے ہیں انہیں بھی پتہ چلا کہ نواز شریف نے براہ راست آرمی چیف کے خلاف کس قسم کی بھیانک سازش کی۔ اب جس وقت آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا، تو اس پر آرمی چیف کو نواز شریف کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے حساس نوعیت کا راز کھولنا پڑا، اور اس راز میں آرمی چیف نے نواز شریف کے ایک دستے راز کا ذکر کیا اور ان کے ایک قریبی ساتھی کا ذکر بھی کیا۔ آرمی چیف نے یہ الفاظ بولے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب ایاز صادق نے یہ بیان دیا کہ ابھی نندن کے معاملے پر آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھارت ہم پر حملہ کرنے والا تھا۔ آرمی چیف جب پارلیمنٹ کے اندر آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ ابھی نندن کی گرفتاری کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے، پوری دنیا کے ٹی وی چینلز اور پوری دنیا کی حکومتوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک جنگی شکست دی، لیکن نواز شریف کے ایما پر ایاز صادق نے ریاست پاکستان کی تسلیم شدہ جیت کو بھارت کے ہاتھوں ہار میں بدلنے کی کوشش کی، اور بھارتی میڈیا نے ایاز صادق کا یہ جو بیان ہے یہ 10 دن تک اپنی ہیڈ لائن میں چلایا، اور یوں نواز شریف اور ایاز صادق نے ریاست پاکستان کے ساتھ غداری کی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایاز صادق نواز شریف کی منظوری کے بغیر اس قسم کا بیان دیتے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مجھ پر فوج کی جانب سے بہت دباؤ تھا کہ میں ایاز صادق کے خلاف کارروائی کروں، لیکن میں نے جمہوریت کے مفاد میں ایاز صادق کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن یہ میرے خلاف نہیں، یہ ریاست کے خلاف ایک سازش تھی، فوج کے خلاف ایک سازش تھی۔ اور یہ جو انکشافات ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ایک بریفنگ میں سب کے سامنے کیے، یعنی انہوں نے بتایا کہ شریف خاندان ریاست دشمن اور فوج دشمن سیاست کرتا ہے، لیکن آج وہی نواز شریف ہیں، آج کے دن میں ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب ریاست دشمن ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں آپ کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے اب سے 5 منٹ پہلے جو بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، جو تازہ ترین خبر آئی ہے، یعنی اب سے 5 منٹ پہلے جی ایچ کیو سے کیا بڑی خبر آئی ہے، اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ اب یہ بریکنگ نیوز جی ایچ کیو کی ایک شخصیت کی جانب سے آئی ہے۔ اس شخصیت کو جی ایچ کیو کی سب سے قریبی شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور اسی شخصیت نے نواز شریف کے متعلق بھی اب ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس انکشاف میں شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے کہ میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا، لیکن اب مجھے نظر لگ گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چلے کے دوران، یعنی جب ان کو گرفتار کیا گیا، اس دوران میرے خلاف کئی شہروں میں ایسے مقدمات درج ہوئے جہاں میں کبھی نہیں گیا تھا، اور اس چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے گیٹ نمبر 4 اور اپنے اغوا کے دوران ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے متعلق سب سے بڑا اور آخری انکشاف کر دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے اور 22 اکتوبر کو میں واپس آیا۔ میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا، لیکن مجھے نظر لگ گئی۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی نظر کب لگتی ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ یعنی انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ جی ایچ کیو اور نواز شریف کی لڑائی بہت جلد ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچا دیا۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس پر پورے شریف خاندان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔
اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن بہرحال ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور اسی طرح عمران خان صاحب کے کیس میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم عدالتی فیصلہ سامنے آیا اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے متعلق جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں ایک ناقابل یقین واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے سے جڑا ایک کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کو ہمیشہ پنجرے میں بند کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ایک بہت بڑی انہونی ہو گئی، اور یہ انہونی اس وقت ہوئی جب سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ اس پر عدالت نے جیل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینا تھا، لیکن اس کے بعد جو اندھیر نگری ہوئی اس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور وہ اندھیر نگری یہ ہوئی کہ 15 کے قریب ہنگامی کالز کی گئیں۔ یہ کالز نگران وزراء کو کی گئیں اور انہیں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہنگامی سمری منظور کرنی ہے، اور اس سمری کو عدالتی فیصلہ جو عمران خان صاحب کے حق میں آنا تھا اس سے پہلے ہر صورت میں منظور کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگل کو عدالت نے جیل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینا تھا، لیکن اس سے پہلے اب وفاقی کابینہ نے ایک ہنگامی سمری منظور کی، اور اس سمری میں اس جعلی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی، یعنی یہ ثابت کر دیا کہ یہ نگران حکومت اصل میں شریف خاندان کی ایک کٹ پتلی ہے، اور اس کا فیصلہ اب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ یہ جو غیر قانونی اندھیر نگری ہوئی ہے اس کے خلاف تو کابینہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر اسی ایک ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں۔ یہ خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پشاور سے جو ناقابل یقین مناظر سامنے آئے ہیں وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پشاور میں بھی ایک بہت بڑی انہونی ہوئی ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جب بھی وہ ورکرز کنونشن کرتے ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، تو پشاور میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا جلسہ بن گیا، اتنا ہی بڑا جلسہ بن گیا جتنا نون لیگ جو ہے عام حالات میں جلسہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک شرمناک نوعیت کی ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب مریم نواز ایک طرف تو جتنے بھی ڈیجیٹل پول تھے وہ تمام پولز ہار گئیں، اور دوسری جانب مریم نواز پر تنقید کریں تو وہ خاتون ہونے کا شیلٹر بھی لیتی ہیں۔ اب وہی مریم نواز ہیں، انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے ٹویٹر پر غلیظ ترین ٹرینڈ چلوائے، اور پی ٹی آئی کی خواتین کے متعلق انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے، ایسے الفاظ جنہیں دہرانا تک ممکن نہیں۔ لیکن دوسری جانب اوریہ مقبول جان صاحب اور ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو ڈیجیٹل پول کروائے ہیں ان میں بھی تحریک انصاف بہت بڑے مارجن کے ساتھ فتح یاب ہو گئی ہے۔ ان تمام پولز میں عمران خان صاحب کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔